अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, एक तरफ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है और कभी सुलह कभी जंग की बातें होती हैं और ट्रंप साहब हस्ब आदत कभी मुज़ाकरात की बात करते हैं और कभी धमकियां देते हैं, लेकिन साथ ही साथ चीन के दौरे की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से जारी है। लेकिन इसी दौरान ही कुछ नया एंगल ये सारे मामलात ने इख्तियार किया है, नया रुख इख्तियार किया है और पाकिस्तान के ऊपर अचानक फोकस किया गया है। और इस पे नेतन्याहू ने तो बराह रास्त कहा कि जी पाकिस्तान हमारे खिलाफ साजिशें कर रहा है और इसराइल को तनहा करने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान कुछ ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूज़ करके इसराइल को पूरी दुनिया में तनहा कर रहा है और अमेरिका से दूर करने की साजिश कर रहा है। अच्छा, साथ ही साथ BBC के एक पार्टनर अदारा है मीडिया का, CBS न्यूज़, उसने कहा जी 11 मई को उसकी एक रिपोर्ट शाया हुई है, उसने कुछ और इल्ज़ामात पाकिस्तान के ऊपर लगा दिए। उन्होंने कहा कि जी जब जंग चल रही थी, ट्रंप साहब को चक्कर दे के पाकिस्तान ने ईरान के जो तैयारे थे वो पाकिस्तान के अंदर छुपा लिए ताकि वो तबाह ना किए जा सकें। तो पाकिस्तान ने सालस होते हुए ईरान को इस तरह से भी सपोर्ट किया और ईरान की मदद की है। ये सारे मामलात का आज जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि ये इल्ज़ामात किस हद तक हकीकत है इसमें और आखिर पाकिस्तान एक सालस का रोल प्ले कर रहा है। तो आज पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी अचानक क्यों शुरू हो गई है? पाकिस्तान ने दो टोक अंदाज में इसको मुस्तरद भी किया है और इसका जवाब भी दिया है, लेकिन नेतन्याहू जो हैं वो इतने तावले क्यों होते जा रहे हैं, वो क्यों इतने अपसेट हैं? गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि नेतन्याहू का जो क्लिप है वो शुरका को सुना लिया जाए और उसके बाद शुरका के तारफ़ के बाद प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। The American sympathy to Israel, to break the American-Israeli alliance because they think it's in their interests, and they do it in a clever way. You know, it's like you hear a text message. I'm a red-blooded Texan. I always supported Israel, but I can't stand what they're doing. I'm turning against Israel. And then you trace the address to some basement in Pakistan. नाज़रीन, आपने और मेहमानों ने नेतन्याहू की गुफ्तगू सुनी जिसमें वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, अमेरिका से हमें दूर कर रहा है। और मेरे साथ आज मौजूद हैं जनाब डॉक्टर सईद अलाई साहब, नूली के सीनियर रहनुमा हैं, तजज़िया कार हैं, साबिक़ मिनिस्टर हैं। आरिफ अब्बासी साहब PTI से ताल्लुक़ रखते हैं, सीनियर रहनुमा हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद चिश्ती साहब लेटर ऑन हमें ज्वाइन करेंगे, आप सब उनको जानते हैं, साबिक़ एयर कमोडोर हैं और बड़ा नपातुला तज़िया करते हैं और बड़े ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होती है। कर्नल असद महमूद साहब, कर्नल असद साहब को भी आप सब जानते हैं, ये लिखने पढ़ने वाले वो शख्स हैं जिनकी कई किताबें छप चुकी हैं और आर्टिकल रेगुलर बेसिस के ये ऊपर लिखते हैं और रिसर्च बेस्ड बड़ी लॉजिकल बात करने वाले शख्स हैं। कर्नल असद साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। आप ये क्या समझ रहे हैं कि एक तरफ तो ट्रंप साहब धमकियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात चल रही है, तीसरी तरफ चाइना का दौरा है और साथ ही साथ नेतन्याहू साहब को दौरा पड़ा है। वैसे तो इसराइलियों के DNA के अंदर पाकिस्तान की मुखालफत और दुश्मनी है, ये नेतन्याहू अचानक पाकिस्तान पे इतने मेहरबान क्यों हो गए हैं फिर? और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को लें तो ही इज अ पर्सन हु इज अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं उसके ऊपर प्रेशर नहीं है, वहाँ पे हर चीज महंगी हो गई है, इवन पेट्रोल वहाँ पे भी बेतहाशा महंगा हो गया है और सर्टी आप ये कह सकते हैं कि 35-36 करोड़ की अगर आबादी है अमेरिका की तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी चीखें निकलवा दी हैं। और अब ये सिचुएशन हो गई है कि इससे पहले लोग दे यूज्ड टू टॉक वेरी पॉजिटिवली अबाउट इजराइल एंड स्पेशली उनकी जो यंग लॉट है। अभी तो लोगों ने कहा था कि ये इजराइल के साथ अमेरिका का क्या ताल्लुक है, व्हाई शुड वी बी फाइटिंग फॉर इजराइल, अमेरिका शुड बी फर्स्ट और इजराइल तो किसी टोटल में एक लिहाज से आता नहीं है। एक वो चीज़ भी है, इकानमी का इसलिए उनको कोई मसला इसलिए नहीं है कि वो तो मतलब कह सकते हैं कि आप कोई 30 या 40 ट्रिलियन डॉलर जो है वो उन्होंने कर्जे देने, दे नॉट पुश्ड अबाउट इट, वो डॉलर एक लिहाज से छापे चले जा रहे हैं। हाँ, ये जरूर आप कह सकते हैं कि पिछले ऑलमोस्ट को 2 महीने के अंदर जो ट्रंप और उनका जो ग्रुप है, जो अंदर का ग्रुप है, उसके वजह से भी अमेरिका में आवाज़ें उठ रही हैं
کہ انہوں نے مختلف طرح کی سٹیٹمنٹ دے کے اور پھر اوورآل جو ہے نا پیٹرول کی پرائسز کو، فیول کی پرائسز کو، کافی پیسہ بنایا، ڈالر بنایا کافی. جی تو اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ مطلب لوگوں ڈونلڈ ٹرمپ یا ان کے جو لوگ ان کو بے تحاشا فائدہ ہوا ہے. اینڈ پیپل سے اٹ از مور دین $300 بلین کی آپ بات کرتے ہیں. تو دوسری بات، ایک فرسٹریشن بھی آپ کو بڑی سیریس نظر آتی ہے، اور وہ فرسٹریشن یہ ہے کہ ایران تو فوکسڈ ہے صرف اپنے ملک کے اوپر، اپنے لوگوں کے اوپر، اپنے نقصانات کے اوپر، اور وہ وہی مطالبات کر رہا ہے کہ جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے آلموسٹ 47 ایئر سے ایران کو بالکل ایک لحاظ سے پوری دنیا نے اور ویسٹرن ورلڈ بھی اور یو کے بھی اس کے اندر ہے کہ اس کو انہوں نے سائڈ لائن کیا ہوا تھا. ایک یہ چیز ہے. پھر یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے محسوس کیا، یہ پوری دنیا میں ایسا لگا کہ جو امریکہ کا ایک وہ بلش ایٹیٹیوڈ تھا اس کو ایران نے بڑے برے طریقے سے مجروح کیا ہے. دبے انہوں نے اس کو ریٹیلیٹ کیا، جس طرح انہوں نے اس کو ریسپانس دیا. اٹس ناٹ اونلی اسرائیل کی طرف بلکہ ایون جی سی سی کے جو ممالک ہیں وہاں پہ جو امریکن اڈے تھے، کبھی کسی کی سوچ بھی ایک لحاظ سے نہیں آتی تھی، بٹ ڈیفینیٹلی یہ ہوا ہے. سو مچ سو آپ اسٹریٹ آف ہارمز کی آپ کی بات کرتے ہیں، وہ تو اب کہہ سکتے ہیں کہ ناٹ ایران بٹ امریکہ کی تو چڑ بن چکی ہے کہ اٹ از ناٹ دیٹ وی ایٹ اوپن. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم بھی آ کے اس کو کلوز کر لیتے ہیں. اینڈ واٹ از دی پرپز وچ دے آر گوئنگ ٹو اچیو. اینڈ اوور آل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ساری چیز کا جو ذمہ دار ہے نتن یاہو کو تو چھوڑ دینا، ہی از انٹرنیشنل کرمنل، اس کو تو میرا خیال ہے اس طرح کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ ہاں ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے کہ یہ اب دنیا اتنی برے طریقے سے اکنامکلی ایک لحاظ سے افیکٹ ہو گئی ہے، انرجی کی وجہ سے، فیول کی وجہ سے، جہاز لانے کی مطلب صنعت کی آپ بات کرتے ہیں، اوور آل جی سی سی کی سچویشن کو آپ دیکھیں، اس ساری چیز کو جو افیکٹ ہوا تو اٹ واز بیسیکلی دی ٹرمپ ڈیسیژن، جو ٹرمپ نے فیصلہ کیا جس کے ساتھ کوئی لحاظ سے کوئی جا سکے. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں. اگین آئی وڈ سے کہ ٹھیک ہے مے بی پالیٹکس کی اگر بات کرتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ ہمسیلف از اے پالیٹیشین. تو جب آپ اس کی تقریریں جب الیکشن کمپین کے اندر سنتے ہیں، ان کو سوچتے ہیں، اور جب اس کا ایکشن دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا کن صاحب، میں نے نیتن یاہو کا بات کی تھی. عارف عباسی صاحب، یہ نیتن یاہو کہہ رہا ہے جی پاکستان ہمارے خلاف بڑی سازشیں کر رہا ہے. یہ تھوڑا سا پاکستان کے اوپر نیتن یاہو کی طرف سے الگ سے، امریکن میڈیا الگ سے شروع ہو گیا ہے، تو پاکستان پہ تنقید اچانک شروع ہو گئی ہے. اس کا بیک گراؤنڈ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ سر دیکھیں، نیتن یاہو اس وقت بری طرح اپنے جو اس کے ماٹوز تھے گریٹر اسرائیل کے پچھلے 30 سال سے وہ کوشش کر رہا تھا، اس میں بری طرح پھنس چکا ہے، انٹرنلی بھی اور اوور آل انٹرنیشنلی بھی. اس نے جو سوچا تھا کہ جس طرح اس نے پہلے دن 28 فیب کو حملہ کیا اور ساری قیادت ایلیمینیٹ کر دی کہ اب ایران پکے ہوئے پھل کی طرح ان کی جھولی میں گر جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. ان کا جو انیشیٹلی جو پلان تھا، جو پروگرام تھا، جو انہوں نے سیٹ کیا تھا اپنے ذہن میں کہ ایران کو قابو کر لیں گے، اس سے پہلے وہاں جو انیشیٹ انہوں نے لیا تھا ہنگامے وغیرہ کا، وہ سارا ناکام ہو گیا ہے. اب اس کے الیکشن بھی آ رہے ہیں، انٹرنل جو ان کے جو حالات ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے سامنے، اور انٹرنیشنلی بھی ان کو ایکسپیکٹیشن کے مطابق سپورٹ نہیں ملی. تو وہ اب میں تو عجیب سا لفظ ہے بٹ وہ باولا سا ہو چکا ہے، پاگل ہو چکا ہے. دونوں بھائی ہے، ٹرمپ بھی شعبدے بازیاں کر رہا ہے، اور اس کی سمجھ میں بھی کچھ نہیں آ رہا نیتن یاہو کے. تو اب دیکھیں یہ دنیا کے لیے عذاب بن چکی ہیں دونوں ہستیاں. اور دیکھیں ایک سپر پاور کا صدر ہے، پوری دنیا کو جو کنٹرول کرتے تھے، اس کے بیانات دیکھیں، اس کے ریئیکشن دیکھیں، اس کے ایکشن دیکھیں، اس کی باڈی لینگویج دیکھیں، تو کسی طرح بھی وہ سپر پاور امریکہ کا صدر نہیں لگتا، اس کے بیہیویئر سے، رویے سے، اس کے ایکشن سے. اس لیے نیتن یاہو تو کبھی اس کو کسی نے لیڈر مانا ہی نہیں. یہ ہمیشہ سے دہشت گردی پہ بلیو کرتا ہے اور ایک خاص نظریے کا حامی ہے جس کو دنیا کسی طرح ایکسیپٹ بھی نہیں کر سکتی اور قابل عمل بھی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا، اور ان دونوں کی پولیٹیکل جو کیریئر ہے وہ تو تقریباً ختم ہو چکا ہے. لیکن ان کے ملکوں کو جو آنے والے وقتوں میں نقصان ہوگا، جیسے آمنہ ہرمز میں ایران 28 فیب سے پہلے ایک الگ تھلگ پابندیوں میں جگڑا ہوا ملک تھا، اب آپ دیکھیں وہ ایک انٹرنیشنل کھلاڑی بن چکا ہے، ایک اسٹیک ہولڈر بن چکا ہے، اور اس کے دورس نتائج ہوں گے عالمی سیاست پر بھی اور عالمی معیشت پر بھی. اوکے ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف میں آؤں گا کہ نیتن یاہو صاحب بڑے
بہت ہی زیادہ تلملا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی پاکستان ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے, امریکہ سے ہمیں دور کر رہا ہے, اور ایران کی اور امریکہ کی صلح کرا کے اسرائیل کو آئسولیٹ کر رہا ہے. اور دوسرا الزام پاکستان پہ یہ لگایا گیا ہے کہ ایران کے ساتھ جب جنگ ہوئی تھی تو پاکستان نے ان کے طیارے اپنے نورخا ایئر بیس کے اوپر چھپائے تھے. گو کہ پاکستان نے تو اس کی ٹکا کے تردید کی ہے, لیکن یہ ایک تنقید کا اچانک بندوقوں کا رخ, تنقید کا رخ پاکستان کی طرف ہو گیا. دیکھیں آپ کے بیان کا پہلا تو بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان اسرائیل کے خلاف ہے اور اسرائیل پاکستان کے, اور دونوں ایک دوسرے کو اپنا دشمن تصور کرتے ہیں, ہر پلیٹ فارم پہ ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں. 67 سے لے کر آج تک جتنی عرب اسرائیل جنگیں ہوئی ہیں اس میں پاکستان نظریاتی طور پر, مالی طور پر اور عملی طور پر عرب بھائیوں کی مدد کرتا رہا ہے, ایئر فورس کی, نیوی کی, آرمی کی. تو یہ لحاظ سے بات تو ٹھیک ہے کہ پاکستان اسرائیل کے خلاف ہے, خلاف رہے گا, خلاف تھا. ہمارے بانی پاکستان کا بھی یہی فرمان تھا اسرائیل کے بارے میں. لیکن دوسری بات جو ہے طیاروں کو پناہ دی گئی ہے, یہ غلط ہے, کیونکہ اب دنیا میں اتنی ٹیکنالوجی آگے بڑھ گئی ہے کہ طیارے لانا چھپانا آسان کام نہیں رہا. اس میں ایک چھوٹی سی سوئی جو ہے اس کو بھی شمار کر لیتے ہیں. تو اس لیے دوسرا الزام غلط ہے. پہلی بات بالکل ٹھیک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ نیتن یاہو صاحب کے خدشات بھی درست ہیں کہ پاکستان اسرائیل کے خلاف ہے اور ان کے خلاف مسلمان مدد کرتا رہے گا, ایران کی بھی اور باقی مسلمان بھائیوں کی بھی. بالکل ٹھیک ہے. کن صاحب, جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کی خبر ہے کہ پاکستان کا ایگریمنٹ ہو رہا ہے ٹرکی کے ساتھ $15 بلین کا, $12 بلین کا چائنا کے ساتھ. یہ جو ساری سچویشن بن رہی ہے اور مڈل ایسٹ کے اندر ایک نیا سیکیورٹی بلاک بن رہا ہے, اور ایران نے بھی پتہ چلا ہے کہ دعوت دی ہے عرب کنٹریز کو کہ آپ چھوڑیں اختلافات اور آئیں ہم اپنی سیکیورٹی کا ایک پورا پلان بنائیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو, عرب کنٹریز کو اب جا کے ریئلائزیشن ہو گئی ہے اور یہ سارے اکٹھے ہوں گے اور امریکہ اور اسرائیل کے بغیر یہ اپنی سروائیول کا سوچیں گے؟ بالکل ذوالفقار راز صاحب, یہ ریئلائزیشن جو ہے اسپیشلی جس طرح امریکہ حملہ آور ہوا ایران کے اوپر, جبکہ وہ آلموسٹ کیا آپ کو جو معاہدہ بیچ میں ہونے جا رہا تھا اس کو وہ فائنل کرنے جا رہے تھے. اسپیشلی اس کے بعد ایران کے اوپر اسرائیل اور امریکہ نے جس طرح اٹیک کیا وہ بھی ساری دنیا کے سامنے ہے. اچھا, اور اسی کے ساتھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آلموسٹ جو 39 ڈیز کی وار تھی اس کے اندر پھر جہاں جہاں پر, کیونکہ عرب اسٹیٹس کی اگر آپ بات کرتے ہیں اور وہاں کے جو رولرز ہیں تو انہوں نے اپنی سیکیورٹی کے لیے اربوں ڈالر جو ہے وہ وہاں پہ خرچ کیے ہوئے تھے. چاہے آپ دبئی کو لیں, آپ کویت کی بات کریں, بحرین کی بات کریں, یہ تو تینوں ملکوں کے کچھ ڈفرنٹ بلاک بن گیا ہے. اس سے ہٹ کے قطر اور سعودی عرب کی طرف بھی آپ جاتے ہیں تو بالکل اسی طرح کی ہی سچویشن تھی. بٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان 39 ڈیز کی وار میں جس طرح جو امریکن مفادات کی ہم بات کرتے ہیں اور وہ امریکن اڈے جہاں پر ان کے ایئر فورس کے ایلیمنٹس موجود تھے, ان کے ٹروپس موجود تھے, ان کو جس طریقے سے نشانہ بنایا ایران نے, اٹ واز ناٹ آئی تھنک ان دیئر وائلڈسٹ امیجنیشن کہ ایران اس طرح ایسا بھی کچھ کر جائے گا. ایک تو یہ ریئلائزیشن آ گئی ہے. ایران کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ GCC کے جو ممالک تھے مے بی وہ اس طرح نہیں لیتے تھے, اس سے پہلے یہ اتنی امپورٹنس نہیں دیتے تھے, ان کو خطرہ تو ضرور تھا, لیکن ہاں اب اس کے بعد جو سچویشن ہو گئی ہے, ایران نے جو اسٹیچر اٹین کیا ہے, نو دیٹ جس کو کہتے ہیں وہ ان کو مجبور کرتا ہے, یہ انٹیک کرتا ہے کہ نہیں جی اب ان کو اپنی اوور آل اسٹریٹجی کو, سیکیورٹی جو پیراڈائم ہے اس کو ان کو دوبارہ سیریسلی ری وزٹ کرنا ہے. وائی اٹ از سو کہ اگین اگر اسی طرح کی شرارت ہوتی ایران کے اوپر تو سرٹنلی دے ول بی انڈر اٹیک سیم وے بائی ایران. دوسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور چیز جو ابھر کے سامنے آئی کہ اس پوری وار کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو اٹ واز اونلی اسرائیل جس کو آپ نے فیل کیا کہ امریکہ اس کو پروٹیکشن دے رہا تھا, کہ جتنے بھی عرب اسٹیٹس ہیں ان کے اوپر تو دے ور ناٹ پشڈ اباؤٹ اٹ. تو ایک یہ چیز جس کو کہتے ہیں ایک ڈسکنٹینٹمنٹ, ایک انسیکیورٹی کا عنصر جو ہے وہ GCC ممالک کے اندر آیا ہے.
کہ بھئی اگر کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے، ہم ارباں ڈالر جو ہے وہ امریکہ کو دے رہے ہیں اپنی سیکیورٹی کے لیے، جب وہ وقت آیا وہ تو سب سے پہلے ہمیں چھوڑ کے جانے والوں میں سے، نہ ان کے پائلٹس وہاں پر موجود، نہ ان کے جہاز جس طریقے سے سارا کچھ ہوا، اور وہ اٹھ کے تو سول علاقوں کے اندر یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں بیسز کو چھوڑ کے ہوٹلس کے اندر جا کے انہوں نے پناہ لینی شروع کر دی. ایک تو دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. دوسری چیز میں آپ سے بتاؤں، اگر آپ کمپیئر کریں سیکیورٹی کو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر سعودی عرب ہے، پاکستان اس کے اندر ہے، ترکی کے بیچ میں آتا ہے، قطر ساتھ ہوتا ہے، اور رسپانسبلٹی فائن یہ دونوں اسلامی ممالک جو ہیں اگر وہ لیتے ہیں، تو یہ بھی ہمیں ظاہر کرنے، میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو اتحاد ہے، اٹ از ناٹ کہ دے آر گوئنگ ٹو اٹیک on some other country. It is for the security of those two countries. قطر کی میں بات کروں، سعودی عرب کی میں بات کروں. Why? Because کویت، بحرین، اور اگر آپ کرتے ہیں یو اے کی بات، وہ تو اسٹریٹ وے یو فائنڈ them into the American camp اور اسرائیلی کیمپ کے اندر. وہاں تو اسرائیلی ٹروپس، اسرائیل کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ وہاں پہ یو اے کے اندر موجود ہے. تو میں یہ فیل کرتا ہوں کہ اب سچویشن جیسے آپ جی سی پی کو دیکھتے تھے، نو پہلے والی نہیں رہے گی. وہ جو ایک امریکہ کے اوپر جو مختلف ممالک کا، اسپیشلی عرب ممالک کا جو ٹرسٹ تھا، وہ بڑا ایک لیول سے ڈسٹرب ہوا ہے. اور دیٹ از دا ریزن کہ اب جو ہے نا، یہ آپ کو جیسے ترکی اور پاکستان کے، ترکی چائنا کے، اور پھر ساتھ ہی سعودیہ کا اور پاکستان کا آپس میں وہ دفاعی تعاون نظر آتا ہے. قطر از ایکچولی ان دا کیو. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت کے اندر یہ ایک بہتر جو ہے چیز سامنے آنے جا رہی ہے، اور فار دیٹ میٹر اس طرح کے ارینجمنٹ سامنے آنے جا رہے ہیں which are going to be more foolproof اور more trustworthy. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں کی حکومت اگر وہ اس سارے ارینجمنٹ کے اندر آتی ہیں تو it is good for them and not certainly not good for Israel. because اس سے پہلے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا، جیسے سعید الہی صاحب نے بھی تذکرہ کیا کہ بالکل وہ تو ہمیں شروع دن سے ہی اسرائیل نے ہمیں اینیمی کنسیڈر کیا ہے. آئی تھنک اسرائیل از دی ورسٹ اینیمی آف پاکستان. ہمیں اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے، بالکل کسی طرح کا بھی. تو واٹ وی سے از کہ ہاں اب جو ہے آئی تھنک وی آر دیئر ان سعودی عربیہ اور قطر تو فائن وی آر مور کلوز ٹو دی انٹرنیشنل کرمنل کنٹری اسرائیل کی بات کرتے ہیں. اوکے، تو دیکھتے ہیں پھر جو جیسی چیزیں کیسے چلیں گی. عارف عباسی صاحب، it's going to be troublesome. عباسی صاحب، سعودی عربیہ، قطر اور پاکستان it's going to be troublesome for Israel. اوکے عباسی صاحب، جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اسرائیل کا جو ایئر بیسز ہے اور ان کا جو ایئرپورٹ ہے وہ امریکن طیاروں سے بھرا ہوا ہے، اور باقی تو ظاہر ہے سعودی عرب نے تو لینڈ نہیں کرنے دیا، قطر بھی لفٹ نہیں کرا رہا، تو سارے کے سارے امریکہ کی ڈپلائمنٹ ادھر ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ دوبارہ کوئی لڑائی ایران کے ساتھ، کوئی فیصلہ کن لڑائی ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، اس میں دو آپشنز ہیں. ایک، اگر آپ اسرائیل کو دیکھیں، اس کے مفادات کو دیکھیں اور اس کی پلاننگ کو دیکھیں، پھر تو لڑائی ٹل نہیں سکتی. لیکن دوسری جو گراؤنڈ پہ حالت ہے، جو ایکچوئل سچویشن ہے، جو کچھ پچھلی 30-40 دن کی جنگ میں ہوا اور جس طرح ایران نے رسپونڈ کیا اور انسپیکٹڈ جو اس نے مڈل ایسٹ کے ممالک میں جو امریکن ایسٹ سے ان کو ڈسٹروائے کیا، تو امریکہ بڑا سوچ سمجھ کے آگے بڑھے گا. میرا خیال ہے کہ امریکہ کے عوام کا پریشر، اس کی معیشت کی حالات اور اس کے پولیٹیکل جو انوائرمنٹ آگے الیکشن آ رہا ہے، تو امریکہ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اس جنگ کو جاری رکھنا. ہاں، جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے، اسرائیل میں یہ نیتن یاہو کا بھی الیکشن آ رہا ہے اور اس کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے اور اس کے مخالف جس طرح دونوں پارٹیاں اکٹھی ہو گئی ہیں، تو اس کے لیے تو جنگ جاری رکھنے کے علاوہ اس کی سروائیول کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. بٹ امریکہ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ اس جنگ کو ٹرمپ کے لیے یا اس کی انتظامیہ کے لیے، کیونکہ ان پہ انٹرنل پریشر ہے، انٹرنیشنل پریشر ہے، اور اقتصادی طور پہ وہ بڑا ڈاؤن ہو چکے ہیں، اور فوجی حالات میں بھی ان کا جس طرح کا اسلحہ جتنا استعمال ہو گیا اور جو اس کی پروڈکشن ریشو ہے ود کمپیئرنگ ٹو جو یوز ہوا ہے، تو وہ بھی بڑی الارمنگ ہے. تو اس لیے بڑی انٹرسٹنگ پوزیشن ہے کہ امریکہ کیا فیصلہ کرتا ہے. اور یہی فیصلہ نہ صرف امریکہ کے لیے بلکہ عالمی معیشت اور سیاست کے لیے بھی بڑا وہ افیکٹو ہوگا، بڑا اثر انداز ہوگا. اس میں کہنا مشکل ہے کہ امریکہ کیا فیصلہ کرتا ہے، لیکن اسرائیل جو ہے وہ یوزلی وہ تو جائے گا جان. بالکل ٹھیک ہے ناظرین، یہاں لے کے ایک بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو سلسلہ دوبارہ وہیں سے جوڑیں گے جہاں پہ ختم کیا تھا.